अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आप हैं आज पाकिस्तान लाइव टुडे फ्रॉम शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद। जब भी मेरे इस्लामाबाद आना हो वीडियोस का भी चक्कर लग जाता है और सुबह सुबह आपसे यहाँ से मुलाकात होती है। आज जी जो सूरत हाल है, यकीनन यहाँ पे जो हल्के हैं वो बड़ी अलग किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। वो मैं कराची आऊँगी तो आपको डिटेल से बताऊंगी, लेकिन असल में जो सूरत हाल है ये कि 2 या 3 दिन दूर रह गए हैं अब इमरान खान साहब की 6 दिन डेडलाइन पूरे होने से। 1 जून को क्या होने वाला है दिस इज एनीबडीज, लेकिन जो सियासी टेम्परेचर्स हैं वो कम्प्लीटली जितना वो ऊपर जा सकते हैं उससे ज्यादा वो ऊपर जा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में हम कुछ गुफ्तगू सुन रहे हैं शायद मुफाहमत की और कुछ इनोवेटिव रास्ते निकालने की। हमने देखा कि ओवर द वीकेंड एक ऑडियो लीक होती है जिसमें बज़ाहिर रियाज मलिक साहब बात कर रहे हैं ज़रदारी साहब से। अब ये कितनी ऑथेंटिक है, कितनी डॉक्टर्ड है, नोबडी कैन से, बट मलिक रियाज साहब की ये जो गुफ्तगू है उसमें वो कह रहे हैं कि उनके पास पैगामात आ रहे हैं कप्तान साहब के। इसको पूरी तरह से और बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया शरीफ खानदान ने। हमजा शहबाज शरीफ ने भी अपनी गुफ्तगू में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा देखिए जी अभी तो शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। इसके अलावा दोनों ने यानी मरियम नवाज साहिबा ने और हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपना गुस्सा निकाला इमरान खान साहब पे। सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं हुकूमती हल्के यानी मरियम नवाज साहिबा क्या कहती हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको इस्लामाबाद से हुकूमत में निकाला था ना, बनी गाला से तो नहीं निकाला, तो बनी गाला से डर से पेशावर में गिरफ्तारी के डर से क्यों बैठे हो? इंकलाब आधे रास्ते से यू टर्न लेके बनी गाला जाने से नहीं आता। अपने लोगों को धरने का झांसा देकर 2 नंबरी करके बनी गाला वापस चला गया। तो सुन लो, इतने आंसू लोगों की आंखों में आंसू गैस से नहीं आए जितने इमरान खान के धोखे की वजह से आए हैं। इमरान खान ने उस नाकाम तरीन धरने जिसका असल मकसद फितना और इंतशार था, उस पर उसने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई पानी की तरह बहा दी कि उस धरने में खैबर पख्तूनख्वा के टैक्स की कमाई, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक इस्तेमाल किया। कुछ अजीब सा ग्लिच लग रहा है कम्युनिकेशन में, क्योंकि अगर आप इस गुफ्तगू को सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि धरने को एहतजाज में या जलसे में या वापस जाने का फैसला इमरान खान साहब का था। ऑन द अदर हैंड वी नो कि कितना हुकूमती प्रेशर था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे और इसको ख़त्म करने के लिए जिस तरह की शेलिंग और जिस तरह की रियासती ताकत इस्तेमाल की गई थी शायद ही पाकिस्तान ने कभी देखी हो कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स, ये जितनी रिपोर्ट्स थी हमारे सामने, यानी कहा यह जा रहा था कि असले से लेस लोग आ रहे हैं, सारे विजुअल्स आपके सामने थे, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आती है प्रोटेस्टिंग ग्राउंड्स में और कहीं नजर नहीं आता कि ये निहत्ते शहरियों के पास कोई भी एहतजाज के लिए कोई वेपन या असलहा मौजूद था। यहाँ तक कि किसी ने कोई पत्थर भी नहीं उठाया। हाँ, कुछ गिनी चुनी आपके पास वीडियोस आ रही हैं जहाँ पे मतभेड़ भी नजर इन सिक्योरिटी एहलकारों और प्रोटेस्टर्स के बीच में। दूसरी तरफ जी उन्होंने कहा कि बेतुरेग इस्तेमाल किया गया है KPK के रिसोर्सेज का, तो दूसरी तरफ हम यही हाल पंजाब का और वफाक का भी देखते हैं। रियासत ने भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि 22,000 एहलकार पूरे पाकिस्तान से बुलाए गए इस्लामाबाद एंड वी हैव नेवर सीन द काइंड ऑफ एफर्ट दैट वाज पुट इनटू डिसॉल्विंग दिस या मुंतशिर जिस तरह किया गया मार्चर्स को। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे, खवातीन इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, इस बात को भी कतई नजर रख के शेलिंग जारी रही। अच्छा जी, हमारे साथ हसन खाबर साहब मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि अब PTI का अलाया अमल क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको वेरी क्विकली सुनवा देते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या वार्न किया। उन्होंने बार बार ये कहा है कि अब हम भी जब आएंगे 6 रोज के बाद जो अगला स्टेप होगा उसके लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। लेट्स सी व्हाट इमरान खान हैज टू से। अमेरिकनों की इंपोर्टेड हुकूमत चोरों की हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। जब तक मैं जिंदा हूं मैं किसी सूरत अपनी जद्दोजहद और जिहाद इन चोरों के खिलाफ खत्म नहीं करूंगा। अब जो मैं कॉल दूंगा एक एक चीज की अब हम तैयारी करेंगे। हमें नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था हमारा जमहूरी
حق تھا تو رانا ثناءاللہ تم، شہباز شریف جوتے پالش کرنے والے تم، تمہارا کرپٹ بیٹا حمزہ شریف ہے، تم تینوں کان کھول کے سن لو کہ جو تم نے ظلم کیا کہ یہ قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی، ہم تمہارے عدالتوں میں بھی جائیں گے۔ جی جناب، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارٹس ہیں، یہ سٹیٹمنٹس ہیں دونوں اہم لیڈرز کی طرف سے۔ حسان خابر ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اس وقت ٹاپ کیڈر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم حسان۔ جی وعلیکم السلام۔ حسان، سب سے پہلا سوال مجھے بتائیے کہ ایک آڈیو لیک ہوتی ہے ملک ریاض صاحب اور زرداری صاحب کی، اس پہ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ ڈاکٹرڈ ہے، انجینئرڈ ہے؟ واٹ از یور ٹیک آن دس آڈیو لیک؟ جی بالکل، اس میں تو ہماری پارٹی وضاحت کر چکی ہے صدرہ، اور میں نے سنا ہے کہ ملک ریاض صاحب بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ ڈاکٹرڈ آڈیو ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں بہت ساری ایسی ڈاکٹرڈ آڈیو کلپس آتے رہے مارکیٹ میں، اور قریباً سبھی کے اندر ایک بڑی مماثلت بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس طرح کے آڈیو کلپ سے کوئی بات ظاہر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی مفاہمت کی کوشش ہماری طرف سے ہوئی تھی، اور یہ ایک بہت ہی پولیٹیکل پوسچرنگ جو اس وقت ہو رہی ہے وہ اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اٹ از پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی۔ میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پورے سینیریو میں آپ کیا رول دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کئی دفعہ یہ گفتگو بھی کی جاتی ہے، بہت سارے تجزیہ کاروں کا، اینالسٹ کا یہ ماننا ہے کہ پی ایم ایل این کے بھی فائدے میں ہے کہ جلد از جلد الیکشنز اناؤنس کیے جائیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مان رہی، کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا، انہوں نے ہمیشہ کی طرح پھر مسلم لیگ نون کو استعمال کیا، اور اس پورے ارینجمنٹ کے اندر جو ان کا آپس میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی فائدے میں رہی ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی وزارت نہیں لی جہاں پر ان کو کوئی مشکل فیصلے کرنے پڑے، جہاں پر ان پہ کوئی پرفارمنس کا پریشر آئے، لیکن پیچھے سے انہوں نے مکمل پریشر رکھا ہے کہ الیکشن نہ ہونے دیں اور ان کی حکومت چلتی رہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی سندھ میں بھی حکومت ہے اور وہاں پہ بھی ان کا ایک پورا جو سسٹم ہے وہ چل رہا ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں استعمال بھی ہوئی ہے، اور پارٹی کے اندر سے بھی بہت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اب جس موڑ پہ وہ کھڑے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں جو ان کی حکومت ہے، چیف منسٹر کا جو الیکشن ہے وہ بھی قریباً کل عدم ہی ہے، کیونکہ جو مظہر فراقین کے ووٹ ہیں ان کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اور اگر وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ الیکشن سٹینڈ نہیں کرتا۔ اور دوسرا یہ جب ان سیٹوں پہ الیکشن ہوں گے، اور 5 سیٹیں تو ریزروڈ ہیں، 2 مائنورٹیز کی اور 3 خواتین کی، اس پہ جیسے ہی نوٹیفیکیشن ہوگا تو ہمارا نمبر ان سے پھر اوپر ہو جائے گا۔ تو پنجاب میں جو ان کی حکومت ہے اس وقت، اور میں سمجھتا ہوں کہ لیجسلیٹو حکومت ہے، وہ ایک باریک ڈوری سے لٹک رہی ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ وفاق کے اندر حسان، آپ کو آنے والے الیکشن میں کیا چیز پر امید کرتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، آپ کا جس دن یہ دھرنا تھا، جلسہ تھا، موبلائز ہو کے اتنے لوگ پہنچے، بہرحال ریاست نے اپنا طاقت استعمال کرتے ہوئے، پھر سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی تھے، آپ کا وہ جو دھرنا تھا وہ واپس پلٹ گیا، جلسے میں بل گیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ ایک بڑے سمارٹ موو تھا، بیکاز جس نہج پہ معاملات پہنچے ہوئے تھے تو اس سے خون خرابہ ہونے کا، انارکی پھیلنے کا خوف تھا۔ لیکن اب 6 روز کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسے ہی مناظر دوبارہ دیکھیں گے؟ ریاست کی طاقت آپ کے پروٹیسٹر سے، پی ٹی آئی کی کیڈر سے ٹکرائے گی دوبارہ؟ دیکھیں، ایک تو میں صدرہ یہ کہوں گا کہ جب ریاست ایسی بربریت کا مظاہرہ کرتی ہے اور پوری ریاستی مشینری کا استعمال کرتی ہے ایک پرامن جلوس کو روکنے کے لیے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو حکومت ہے جمہوری، وہ بہت ہی کمزور ہے، اور وہ کسی قسم کا پریشر، کسی قسم کا ریزسٹنس، کسی قسم کا پروٹیسٹ جو ہے وہ اس کو برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہے۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ایپیسوڈ نے حکومت کی کمزوری کو ایکسپوز کیا ہے، جو کہ بہت سارے لوگ پہلے بھی واقف تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے ہم دوبارہ مکمل تیاری کر رہے ہیں اور خان صاحب کی کال کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں تاکہ انشاءاللہ ہم اپنے حق کو جو ہے وہ اسٹیبلش کریں،
اور اس حسان فرائیڈے کو رانا ثناءاللہ صاحب لائیو میرے شو میں موجود تھے. انہوں نے کلیئرلی کہا, میں نے ان سے کہا کہ 6 دن کے بعد اگر دوبارہ کیا یہی مناظر دیں گے کہ اسی طرح کی رکاوٹیں, اسی طرح کی سیکیورٹی اہلکار, شیلنگ, تو انہوں نے کہا دیکھیے سپریم کورٹ کے آرڈرز یہ ہیں کہ رکاوٹیں کسی بھی پرامن احتجاج یا دھرنے کے لیے حائل نہ کی جائیں. آپ کی طرف سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پہلے لکھ کے دیا جائے کہ نہیں جی سب چیزیں پرامن ہوں گی, انڈر ٹیکنگ دیں گے, ورنہ انہوں نے ایک بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ اسی قسم کی رکاوٹیں اور اسی قسم کی ریزسٹنس آپ ایکسپیکٹ کیجئے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے رانا ثناءاللہ کی باتیں تو ہمیں اعتبار نہیں ہے, ان کا ظاہر ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے, اور پہلے بھی انہوں نے اپنا انڈیا دیا تھا کہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اس موومنٹ کو کچلیں, اس کو کسی بھی طرح وہ پیچھے دھکیلے. لیکن عدالت کے سامنے جب ہم جائیں گے اور عدالت کی اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوگی تو بالکل ہم ان کے آگے سر تسلیم خم بھی کریں گے, ان سے بات بھی کریں گے, کوئی ڈاکومنٹری پروف چاہیے ہوا تو وہ بھی دیں گے. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کی کسی بات پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے, اور جو انہوں نے پچھلے یہ لانگ مارچ کے مقابلے میں کیا اور موقع پہ کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ فرد واحد جو ہے وہ حکومت کو چلا سکتے ہیں, جمہوریت کے ٹرمز اس ملک میں وہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا اور ہمارا حق جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا. حسان آخری سوال, یہ جو نیب کے قوانین میں رد و بدل کی گئی ہے, پارلیمنٹ نے اس کو پروف بھی کر لیا ہے, اس پہ آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ اگر آپ دوبارہ حکومت سنبھالتے ہیں تو آر وی ایکسپیکٹنگ اے ریورسل آف دس, نیب کو دوبارہ طاقتور بنائیں گے؟ بالکل اس کو ریورس کریں گے, ان کے کیسز کو سپیڈ سے چلائیں گے. پہلے دن سے ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ حکومت میں ان کے آنے کے مقاصد صرف 2 تھے, اپنے آپ کو NRO 2 دینا اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ووٹ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا, اور یہی بات وقت نے ثابت کی ہے. ظاہر ہے کہ ہم جیسے ہی واپس آئیں گے ہم دوبارہ اس ٹریجیکٹری پہ جائیں گے اور ان کے کیسز کو بہت تیز رفتاری سے چلائیں گے اور احتساب کے عمل کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حسان ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. 6 دن کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کو ہے. اس وقت تمام حلقے خاص طور پہ اسلام آباد میں بات کی جائے, پوری پاکستان میں بات کی جائے, یہی سوچ رہے ہیں کہ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, کیا یہ دونوں فورسز دوبارہ ٹکرائیں گی, کیا کپتان صاحب کے جو عزائم ہیں کہ ہی از گوئنگ ٹو میک شیور کہ پاکستان میں الیکشنز جلد از جلد اناؤنس ہو تاکہ ایک حقیقی جمہوری حکومت کا قیام ہو سکے. دوسری طرف حکومت نے کہا کہ جی ڈیٹ لینی ہے تو ہم سے لے لیجیے, اگست 2023 ہم ڈیٹ دیتے ہیں اور اسی وقت الیکشنز ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے ملک کے لیے کچھ سخت فیصلے کرنے ہیں. اسی کے ساتھ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. جی وی گوئنگ ٹو کم بیک ود آور سیگمنٹ ڈاک ٹاک. کیپ واچنگ آج پاکستان.